इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आप सबों की सलामती हो। मसीह यीशु में अज़ीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, हम खुदावंद के नहायत आज शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हम सब की ज़िंदगी में ये फ़ज़ल बख्शा है कि हम 2023 साल के रोज़ों के अयाम में शामिल हो सके। बहुत सारे लोग थे जो इन रोज़ों के अयाम को नहीं देख सके इस रुए ज़मीन पर रहते हुए, लेकिन आज हम खुदावंद के नहायत से शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने आज खुदावंद के घर में हमें जमा किया ताकि कलीसिया साल के पहले रोज़े में हम शरीक हो सकें। आए हम ज़ोरदार तालियों से इस मौसम को वेलकम कहते हैं, इन रोज़ों के अयाम को हम खुशामदीद कहते हैं। इंजील मुक़द्दस में से हम आज की पहली तिलावत को सुनते हैं। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 6वां बाब मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 6वां बाब, उसकी पहली आयत से 14वीं आयत तक हम पढ़ेंगे और फिर 16वीं आयत को हम पढ़ना शुरू करेंगे। इंजील मुक़द्दस को ध्यान से सुनिएगा, अपनी सारी तवज्जो हम इस तरफ लगाएंगे। खबरदार, अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तू दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अज्र पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। 16वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अज्र पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। इंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। तशरीफ़ रखें। आज बतौर कलीसिया खुदावंद के घर में हम, जैसा कि मैंने कहा कि रोज़ों के अयाम जिनको अयाम सियाम भी कहा जाता है, जिनको बरकतों के अयाम भी कहा जाता है, जिनको खुदा की खिदमत गुजारी के अयाम और इबादत गुजारी के अयाम भी कहा जाता है, और जिन्हें खुदा के फ़ज़ल को हासिल करने के दिन भी कहा जाता है, हम सब इन दिनों में शरीक होते हैं और अपने कलीसियाई दस्तूर के मुताबिक, कलाम मुक़द्दस की तालीम के मुताबिक भी और कलीसियाई दस्तूर के मुताबिक आज जो है रोज़े की पहली इबादत में हम सारे शरीक हैं। और आज के दिन को ख़ास तौर पर एक नाम भी दिया गया है, और नाम क्या दिया गया है? राह का बुध।
اس کو یوم راخ بھی کہا جاتا ہے، اس کو راخ کا بدھ بھی کہا جاتا ہے۔ آج دو باتوں پر ہم غور و خوض کریں گے کہ کیوں آج کے دن کو راخ کا بدھ، اور راخ کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، کیوں اس کو، کیا یہ کلام مقدس کے مطابق بھی ہے یا نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس پر باتیں بھی کرتے ہیں، کیوں جی راخ کیوں ملتے ہیں، کیوں ماتھوں پر لگائی جاتی ہے، اور ہم سب کو اس کا جواب آنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ہم ضرور اس بات پر بھی غور کریں گے کہ روزہ اور روزے کی تعلیم کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھیں گے۔ تو پہلی بات، ابھی ہی تھوڑی دیر میں خدا کا خادم آ کر ہمارے ماتھے پر برکت شدہ راکھ کو لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹ جائے گا، یا یہ کہے گا کہ انجیل پر ایمان لاؤ کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ دو الفاظ ہیں جب ہم ماتھے پر راکھ لگاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم کو ہماری حقیقت اور اصل کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ راکھ لگانا یا خاک لگانا اس بات کی علامت ہے کہ انسان تو کیا ہے، تو آج وقت ہے کہ تو اس پر سوچے۔ بشر ہوتے ہوئے انسان کیا ہے؟ مٹی کا پتلا ہے، مٹی ہے، خاکی ہے، اور آج راکھ لگا کر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے انسان، تیرا مرتبہ، تیرا اختیار، تیری ٹھاٹ باٹ جو بھی ہے، لیکن اصل میں تو کون ہے؟ تو ختم ہونے والا ہے۔ اصل میں یہی تیری اصلیت ہے کہ ایک دن اس جسم کو کیا کر جانا ہے؟ اس جسم نے مٹی میں مل جانا ہے۔ اس لیے یہ راکھ اس بات کی نشانی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کیا ہیں، اور اس یادگاری سے جب ہم اپنے آپ کو جان جاتے ہیں کہ اسی کی ہیں، تو پھر روزیاں دا آغاز کرتے ہیں، پھر روزوں کا آغاز کرتے ہیں۔ اصل میں یہ راکھ اس بات کا نشان ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو جانیں کہ انسان تو کیا ہے، اصل میں تو ہے کیا۔ تو یہ راکھ اس بات کی بھی نشانی ہے کہ ہم خاکسار ہو جائیں، ہم راکھ ہو جائیں۔ جب ہم روزہ رکھیں تو ہم مٹ جائیں، ہماری ہستی جو ہے وہ پیچھے ہو جائے، اور یہ ہمارے پست ہونے کی بھی علامت ہے، یہ ہمارے عاجز ہو جانے کی علامت ہے، یہ ہمارے حلیم ہو جانے کی علامت ہے، یہ ہمارے خاکسار ہو جانے کی علامت ہے۔ اس لیے روزوں کا آغاز ہم اپنے فخر کو پیچھے کرتے ہوئے، ہم اپنے گھمنڈ کو پیچھے کرتے ہوئے اس طرح کرتے ہیں کہ میں کون ہوں، اصل میں میری حیثیت کیا ہے۔ یہ راکھ اس بات کی علامت ہے، اور ہر بشر کا یہی انجام ہے۔ کیا انجام ہے؟ یہی انجام ہے۔ کسی نے خوب لکھا ہے کہ میں مٹی میری ذات مٹی، میں مٹی میری ذات مٹی تے مٹی میرا کھانا، میں مٹی میری ذات مٹی تے مٹی میرا کھانا، مٹی دا میں پتلا سائیاں تے مٹی وچ مل جانا ہے۔ اس لیے اج دے دن سانو یہ راکھ یاد کروا دی کہ ہم کیا ہیں، ہم مٹی ہیں، اور جب ہم مٹی ہیں تو غرور کیسا، جب ہم مٹی ہیں تو تفرقہ کیسا کہ وہ اونچا ہے اور میں نیچا ہوں، جب ہم مٹی ہیں تو گھمنڈ کس بات کا۔ اس لیے روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ پست خالی سکھاتا ہے۔ اس کا آغاز اس بات سے کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، یہ راکھ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کون ہیں، گنہگار بھی ہیں۔ یہ راکھ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم گنہگار ہیں، اور یہ ہماری گناہ آلودہ زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ اور کلیسیائی طور پر جب ہم مل کر راکھ لگاتے ہیں، ماتھوں پر لگائی جاتی ہے، تو پھر ہم اقرار کرتے ہیں کہ مجھ سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، میں خطا کا پتلا ہوں، اور اے خدا آج، اور جب اس سے صلیب کا نشان بنایا جاتا ہے تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ میں گنہگار ہوں اور یسوع میرا نجات دہندہ ہے، میرا مخلصی دہندہ ہے۔ اس لیے یہ بڑا معنی خیز ہے جب یہ ہم عمل کرتے ہیں، انکسار ہو جائیں، پست ہو جائیں، اقرار کریں
کہ میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں اور یسوع میری راست بازی ہے۔ اس لیے راکھ کیسے بنتی ہے جی؟ جل کر لکڑی کو جلایا جاتا ہے، کوئلہ بنتا ہے، اور کوئلے سے کیا بنتی ہے؟ بھسم کر دینا، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بھسم کر دینا۔ یہ راکھ اس بات کو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں نیچے ہو جانا ہے۔ اور پھر راکھ کے مفہوم یاد کر لیجئے کہ کیا ہے، کہ یہ انسان کی بے ثباتی کو ظاہر کرتے ہیں، انسان کے حقیر ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ راکھ یہ گناہوں پر شرمندہ ہونے کی علامت ہے، گلٹ محسوس کرنا، شرمندہ ہونا۔ اور اس کے بعد راکھ خاکساری کی علامت ہے۔ بائبل مقدس میں ہمیں بہت سارے حوالہ جات ملتے ہیں۔ جب بھی توبہ کا ذکر آیا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور میں خدا کی طرف دوبارہ لوٹنا چاہتا ہوں، تو لوگوں نے کیا کیا؟ ٹاٹ اوڑا اور راکھ پر بیٹھے، روزہ رکھا، ٹاٹ اوڑا اور راکھ پر بیٹھے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں۔ آستر کی کتاب میں اس کا 4 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے اوپر ٹاٹ اوڑا اور راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا۔ اور پھر ایوب کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے 6 باب میں لکھا ہے کہ میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ خدا کا بندہ ایوب کہتا ہے میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور دانیل کی کتاب میں ہمیں یہ ملتا ہے، راکھ کا ذکر ہے، میں نے خداوند کی طرف رخ کیا تاکہ روزہ رکھ کر، ٹاٹ اوڑ کر، خاک میں بیٹھ کر منت اور مناجات رکھوں۔ تو جب بھی لوگوں نے توبہ اور خدا کی طرف دوبارہ لوٹنے کی کوشش کی تو وہ راکھ کا استعمال ہوا۔ نینوا کے لوگوں نے کیا کیا؟ پچھلے اتوار میں نے ان کی بات کی۔ بادشاہ بھی اپنے تخت سے اتر آیا، ان کے جانوروں نے روزہ رکھا، ٹاٹ اوڑا اور راکھ جو ہے راکھ پر بیٹھے۔ اور میرے عزیزو، راکھ جو ہے اسی بات کی علامت ہے۔ آج ہم سب پر واجب ہے کہ روزوں کے آغاز میں اپنی حیثیت کو جانیں، نیچے آ جائیں، خاکسار ہو جائیں، عاجز ہو جائیں۔ یہ راکھ اس بات کی علامت ہے۔ پھر جڑا یہ نہیں شامل ہوتا وہ نہیں سمجھتا کہ میں گنہگار نہیں، اس بات کا اعلان ہے کہ میں گنہگار ہوں۔ اس لیے یہ اچھی رسم ہے اور صدیوں سے ہی کلیسیا اس کو کرتی آئی ہے، تاکہ ہم، یہ ایک سمبل ہے، علامت ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ مسیح یسوع نے بھی اس کے بارے میں کہا، اور اس نے کہا کہ اے خرازین تجھ پر افسوس، اے بیت صدا تجھ پر افسوس، کیونکہ جو معجزے میں نے تم پر ظاہر کیا اگر سور اور سیدا میں کیے جاتے تو وہ کیا کرتے؟ وہ ٹاٹ اوڑ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے۔ اس لیے روزوں کا آغاز کس کے ساتھ؟ توبہ کے ساتھ۔ اور جب بھی کلام مقدس میں لوگوں نے توبہ کی تو راکھ کو استعمال کیا گیا۔ اور اس کے بعد جب بھی توبہ کا ذکر ہے، اس لیے میرے عزیزو، آج جب ہم راکھ کو اپنے ماتھے پر لگائیں گے، حقیقی توبہ ہے کیا؟ یہی تو حقیقی توبہ ہے، خود انکاری کرنا۔ یہاں پر خود انکاری بھی کہیں لکھا ہوا ہے، خود انکاری کرنا۔ اور یوئیل نبی کیا کہتا ہے؟ آج کی دوسری تلاوت جب ہم نے پڑھی کہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے میری طرف کیا کرو؟ رجوع لاؤ، واپس لوٹو۔ اب یہ ایام ہے روزوں کے خدا کی طرف واپس لوٹنے کے، اور کلیسیا یہ دعوت دیتی ہے کہ روزہ رکھ کر خدا کی قربت کو جو ہے وہ محسوس کریں۔ لہٰذا روزوں کے ایام ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے اندر جا کے اپنے نکمے پن، اپنے ناچیز ہونے کا اقرار کریں۔ اس لیے ایک مسیحی کی روحانی زندگی میں ہم تھوڑی دیر اب روزے پر بات کرتے ہیں کہ مسیحی زندگی کے لیے، ایک ایماندار کے لیے ترقی کے، روحانی زندگی میں ترقی کرنے کے 3 بڑے ستون ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ 3 بڑے ستون ہیں۔
روزہ، دعا اور خیرات۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یہ تینوں مسیح خداوند نے ان کو اپنی تعلیم میں شامل کیا۔ روزہ، دعا اور خیرات ہے، اور یہ تینوں کیسے کرنے ہیں یہ بھی بتا دیا۔ یہ کیا سائن ہے؟ خاموشی میں اور پوشیدگی میں، پوشیدگی میں کرنے ہیں۔ دعا بھی کرو تو صرف تو اور تیرا خدا جانے، روزہ رکھو تو اور تیرا خدا جانے، اور خیرات بھی کرو تو تیرا دائنا ہاتھ تک بھی نہ جانے۔ اس لیے یہ تینوں عمل پوشیدگی میں ہے۔ اور میرے عزیزو یاد رکھیں کہ روزہ جو ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں اپنی جان کو دکھ دینا، اور جی ہمیں نہیں ضرورت، کیونکہ مسیح نے ہمارے لیے دکھ کو لے لیا ہے۔ شاید روزہ رکھنا ہمارے ایمان کی کمی کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، کیونکہ خدا نے کیا کہا ہے کہ مجھ سے اگر رائی کے دانے جتنا بھی تم میں ایمان ہو تو تمہیں مل جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جان کو دکھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں ایسے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ روزہ جو ہے ایمان کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے، روزہ ایمان کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے، کیونکہ خدا پر ایمان ہے تو ہم روزہ رکھتے ہیں، خدا پر ایمان ہے تو ہم دعا کرتے ہیں، خدا پر ایمان ہے تو ہم جو ہے خیرات دیتے ہیں۔ اس لیے روزہ، اور سب سے پہلے آج بات کریں گے روزہ اور دعا کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ روزہ اور دعا کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ایک جملہ میرا یاد رکھیں کہ دعا روزے کے بغیر تو ہو سکتی ہے، لیکن روزہ دعا کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی روزہ رکھ کر دعا نہیں کرتا تو اس کا روزہ روزہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ بھوک ہڑتال ہے، بھوک ہڑتال ہے۔ اس لیے دعا اور روزہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک ستون کی، دو ستونوں کی ایک جان ہو، ایک جان ہو۔ نینوا کے لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا اس لیے انہوں نے روزہ رکھا اور پھر دعا کی۔ اس کے بعد روزہ رکھ کر دعا کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایک بات جو ہے، روزہ، یہ تینوں چیزیں پوشیدگی میں، اور پھر ہاں جی، روزہ اور دعا، یاد رکھے کہ یہ ہمیں جب روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں تو یہ ہمیں بیدار رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ بیدار رکھتا ہے۔ کہتے ہیں بھکھا ککڑ جیڑا ہے نا وہ زیادہ لڑتا ہے۔ اس لیے جب ہم روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں تو ہم بیدار اور سست نہیں ہوتے، اور جب روٹی کھا کے دعا کرنے ہونے تو نیندر بھی آتی ہے۔ اس لیے روزہ کے ساتھ دعا کرنا ہمیں کیا کرتا ہے؟ بیدار رکھتا ہے، ہمیں بیداری بخشتا ہے۔ اور روزہ اور دعا میں ہمیں کیا ملتی ہے؟ بحالی بھی ملتی ہے۔ روزہ کے ساتھ دعا کریں گے۔ اسیری کے دوران بنی اسرائیل قوم غیر اقوام کے کاموں میں پڑ گئے تھے۔ اس وقت نہمیہ اور پھر عزرا اٹھے، وہ روزہ رکھتے رہے اور دعا کرتے رہے، ان کے لیے رو رو کر دعا کرتے رہے۔ نہمیہ کہتا ہے میں کتنے دنوں تک میں روتا اور نوحہ کرتا رہوں گا؟ میں نے روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے آگے دعا کی۔ روزہ اور دعا دونوں ساتھ ساتھ چلیں گی، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اور روزہ اور دعا کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ اس سے خدا کا غضب ٹل جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خدا کا غضب اس سے ٹل جاتا ہے۔ کہاں پر غضب ٹلا ہے؟ جہاں روزہ اور دعا ہوئی۔ ابھی پچھلے اتوار میں نے واقعہ بتایا نینوا کا، وہاں پر خدا کا غضب ٹل گیا ہے۔ اور سب سے بہترین بات ہے کہ ابلیس کے خلاف بہترین ہتھیار روزہ اور دعا ہے، ابلیس کے خلاف۔ واقعہ بڑا خوبصورت ہے مرکز کی انجیل میں۔ ایک گنگی روح جو ہے ستاتی ہے ایک لڑکے کو، اور اس کا باپ کیا سب سے پہلے کہاں پر لے کر گیا؟ شاگردوں کے پاس لے کر گیا تاکہ اس کو اچھا کرے، لیکن وہ نہ کر پائے۔ اور پھر وہ مسیح کے پاس لے کر آئے، اور مسیح نے اس گنگی روح کو جھڑکا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔
اور پھر شاگردوں نے مسیح کو جا کر پوچھا کہ ہم کیوں نہ نکال پائے؟ تو مسیح نے کیا کہا کہ یہ قسم روزہ اور دعا کے بغیر نہیں نکلتی۔ اس لیے ابلیس کے ساتھ مقابلے کے لیے روزہ اور دعا بڑا ضروری ہے، دونوں بڑا ضروری ہے۔ ناممکن سے ممکن ہو جاتا ہے۔ کہاں پر ہوا ہے؟ آستر کے وقت، آستر کے دور میں روزہ رکھا گیا، دعا کی گئی۔ ناممکن کام تھا ایک عورت کے لیے، پوری قوم کو بچانا، اس نے بچایا۔ بڑے کام کے لیے روزہ اور دعا بڑی ضروری ہے۔ اور دعا کے بارے میں لکھا ہے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتہ نہیں، یا صرف روزیاں نہیں، بلکہ کب کب دعا کرو؟ بلا ناگا دعا کرو، سیز لیس پریئر، بلا ناگا دعا کرو۔ اور میرے عزیزوں، جس سے حقیقی تبدیلی ہوتی ہے، روزہ اور دعا میں کیا ہوتا ہے؟ حقیقی تبدیلی آتی ہے ہماری پرسنالٹی کے اندر، ہماری شخصیت کے اندر۔ آہستہ آہستہ جو ہے ہمارے اندر سے وہ ساری قدریں، بری قدریں نکلتی جاتی ہیں جب ہم روزہ اور دعا میں بیٹھتے ہیں، روزہ اور دعا میں بیٹھتے ہیں۔ ایک شخص، ایک بزرگ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب میں جوان تھا تو میں دعا کرتا تھا کہ اے خدا مجھ پر فضل کر تاکہ میں ساری دنیا کو جیت لوں تیرے لیے۔ اس کی یہ دعا تھی، میں ساری دنیا کو بدل کے رکھ دوں۔ لیکن جب وہ اپنی عمر کے آخری، عمر کے جو ہے درمیانی حصے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ میں نے ابھی تک تو کوئی بھی نہیں مسیح کے لیے جیتا اور نہ بچایا ہے۔ پھر انہوں نے تھوڑی سی اپنی دعا تبدیل کی اور انہوں نے کہا کہ اے خدا مجھے فضل بخش تاکہ میں اپنے ارد گرد والوں کو تبدیل کر سکوں۔ لیکن جب وہ اپنی عمر کے آخری ایام میں پہنچ گئے تو انہوں نے معائنہ کیا کہ میں نے ابھی تک بھی جو ہے کسی کو نہیں تبدیل کیا۔ پھر انہوں نے اپنی دعا پر سمجھ گئے، پھر انہوں نے اپنی دعا کو تبدیل کیا اور کہا کہ اے خدا مجھے فضل بخش تاکہ میں اپنے آپ کو تبدیل کر سکوں، اپنے آپ کو۔ روزہ اور دعا میں ٹھہرنا سب سے پہلے ہماری اپنی تبدیلی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کس کی تبدیلی ہوتی ہے؟ اپنی تبدیلی ہوتی ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ان دنوں میں ہم روزہ اور دعا کو تھامے رکھیں۔ خالی روزے نہیں کہ میں روزہ رکھے ہے، لیکن دعا میں، خدا کے ساتھ رابطے میں، خدا کے ساتھ جو ہے وہ تعلق میں، وہ دعا ہی ہے جو آپ کو تعلق میں رکھے گی، تعلق میں رکھے گی۔ آخری بات کروں گا کہ روزہ اور دعا میں خدا کے مکاشفات کھلتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ مکاشفات کھلتے ہیں، بید کھلتے ہیں، خدا کی باتیں ملتی ہیں۔ اور سب سے بڑی مثال خدا یسوع مسیح کی ہے۔ 40 دن اور رات اس نے روزہ رکھا اور وہاں پر کیا ہوا؟ معرفت ملتی گئی اور ابلیس کو وہ مات دیتا گیا۔ کس سے؟ کلام سے ہی۔ ابلیس کہتا تھا یہ لکھا ہے، لیکن مسیح کیا کہتا ہے کہ نہیں، تو صرف خداوند اپنے خدا کی عبادت کر، اس کی آزمائش نہ کر، اسی کی عبادت کر، اسی کو سجدہ کر۔ تب کیا ملتا گیا؟ اس کو یونانی زبان میں کہتے ہیں ریما، یعنی خدا کا کلام نازل ہوتا گیا، اس پر نازل ہوتا گیا۔ اس لیے روزہ اور دعا میں جب ہم ٹھہریں گے تو خدا کا کلام بھی ملتا جائے گا، اس کا میسج ملتا جائے گا، اس کا پیغام ملتا جائے گا۔ اس لیے دعا کو، روزہ کو پریکٹس نہ صرف سمجھیں، پریکٹس نہ سمجھیں۔ روزہ رکھا کیوں جی؟ روزے نے نہیں، اس میں ہماری روحانی ترقی ہونی چاہیے، اس میں ہمیں روح کے پھلوں سے بھرنا چاہیے، اس میں ہمیں ان قدروں کو مانگنا چاہیے جو ہم میں نہیں ہیں، اس میں ہمیں توبہ کرنی ہے، اس میں ہم نے گناہوں کا اقرار کرنا ہے۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔